बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। सदियों पुरानी ये कहावत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मामले में भी सच होती नजर आती है। हुकूमती दावों के मुताबिक पाकिस्तान का अजीम दोस्त चीन अगले 15 साल के दौरान देश में 50 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी करेगा, जिससे पाकिस्तान में इक़्तिसादी और माशी इनकलाब बर्पा हो जाएगा और पाकिस्तान 15 साल बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होगा। चीनी हुकूमत और चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में इक़्तिसादी राहदारी के साथ इंतहाई अहमियत के हामिल मंसूबे तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे बराह रास्त सरमायाकारी के ज़ुमरे में आते हैं या कर्ज के, और अगर यह रकम कर्ज है तो इस कर्ज पर हमें कब तक और कितना सूद अदा करना होगा। बैंक दौलत पाकिस्तान के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान शुरू होने वाले मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 14 अरब डॉलर दरकार होंगे और इसी दौरानिए में इन मंसूबों के इब्तदाई अखराजात में से 750 मिलियन डॉलर बराह रास्त सरमायाकारी की मद में शुमार किए जाएंगे, जबकि 2.2 अरब डॉलर कर्ज की मद में। गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान तरक्याती मंसूबों के नाम पर लिए जाने वाले 2.2 अरब डॉलर के कर्ज में से 700 मिलियन डॉलर दर हकीकत तजारती खसारा पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए। इन इब्तदाई अदाद शुमार से यूँ लगता है चीन की जानिब से की जाने वाली मुमकिना 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा दर हकीकत कर्ज है और इस कर्ज की अदायगी हमारे बच्चे सूद समेत करेंगे। अब आइए पाकिस्तान के मजमूई कर्ज की जानिब। मौजूदा माली साल 2016-17 के आगाज़ में पाकिस्तान के ज़िम्मे 73 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज की मद में वाजिबुल अदा थे, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान अपने गैर मुल्की दोस्तों से 25 अरब डॉलर कर्ज लिया। इन 25 अरब डॉलर में से तकरीबन 12 अरब डॉलर पिछली हुकूमतों की जानिब से लिए जाने वाले कर्जों की अदायगी के लिए कर्ज लिए गए थे। इन गैर मुल्की कर्जों के साथ साथ इस हुकूमत ने मुकामी बैंकों से 30 अरब डॉलर का कर्ज भी लिया। यूँ वज़ीर ख़जाना मोहतरम इसहाक डार साहब के दौर में पाकिस्तान के मुल्की और गैर मुल्की कर्जों के बोझ में 55 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। जो हुकूमत महज 3 साल में 55 अरब डॉलर का कर्ज ले सकती है, इसके लिए 15 साल में 50 अरब डॉलर का चीनी कर्ज क्या अहमियत रखता होगा। लेकिन हुकूमत वक्त बज़िद है कि इस कर्ज को बराह रास्त सरमायाकारी कहा जाए। इस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत कर्ज की तारीख भी बदलने को तैयार है। अब हुकूमत कर्ज को सरमायाकारी लिखे या कुछ और, कर्ज तो कर्ज ही रहेगा। इस पर तुर्रा ये कि मुआशी तज्ज़ियाकार तखमीने लगा रहे हैं कि 2020 तक पाकिस्तान का कुल गैर मुल्की कर्ज 90 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएगा। इस कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास 3 रास्ते हैं। अव्वल, बरामदात से हासिल होने वाली आमदन। दोम, तारकीन वतन की जानिब से वतन वापस भेजे जाने वाली रकूम। और सोम, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी। गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तानी बरामदात में मुसलसल कमी हो रही है और बरामदात से हासिल होने वाली आमदन में इजाफे की कोई तवक्को भी नहीं। तारकीन वतन की जानिब से भेजे जाने वाली रकूम में भी गुज़श्ता 2 सहमाहियों के दौरान कमी आई है और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हाल आप सुन चुके हैं। अगर बरामदात में इजाफा न हुआ और परदेश में आबाद पाकिस्तानी हमारी मदद न कर सके तो खाकम बदहन पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। गैर मुल्की साहूकार गिद्धों की मानिद इस लम्हे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के वो 5 ममालिक जिनका दिवालिया तय है, उनमें पाकिस्तान का नंबर 4था है। अब खुदा जाने हुकूमती दावों में कितनी सच्चाई है। हम इतना जानते हैं, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद कर्ज पर खड़ी है, तो ये दोस्ती नहीं कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, चीन पाकिस्तान में यानी CPEC के मुख्तलिफ मंसूबों में अरबों रुपए लगा रहा है। ये अरबों रुपए सरमायाकारी की मद में लगाए जा रहे हैं या कर्जा है, इस पर बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने। बहुत शुक्रिया औरिया साहब। प्रोग्राम में हमें इस वक्त जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। सबसे पहले औरिया साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये कर्जा है, ये सरमायाकारी? देखें, वो तो अभी मुफ्ता इस्माइल से पूछते हैं। आज हम इस बात को खोलेंगे, लेकिन मैं जरा तारीख बयान करूं सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर जी। अयूब खान ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला था तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 12 करोड़ डॉलर का कर्ज था सिर्फ।
1971 میں ایوب گیا تو 2.7 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گیا جی 1971 میں یحییٰ خان گیا تو 3 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گیا جی 1977 میں بھٹو گیا تو ڈبل کر دیا 6.3 ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ کے گیا 1990 میں یہ قرضہ 21.9 یعنی 22 ارب ڈالر کا ہو گیا رائٹ 2000 میں یہ قرضہ 35 ارب ڈالر کا ہو گیا 2013 میں یہ 61 ارب تقریباً 62 ارب کا ہو گیا جی 2015 میں یہ 65 ارب روپے کا تھا اور اس وقت یہ 73 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ٹھیک جی اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو بیسک لیڈ سٹوری ہے جس پہ ہم مفتاح اسماعیل صاحب سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ السلام علیکم جناب مفتاح صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا یہ بتائیے اس وقت آج میرے سامنے ایک لیڈ سٹوری پڑی ہوئی ہے کہ جو اس وقت آپ جس کو آپ ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو اکاؤنٹس بکس کہتی ہیں جو فنانس ڈپارٹمنٹ اور ای آئی ڈی کی جو بکس کہتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں اس وقت جو چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں 2.2 ارب ڈالر کا اب تک تو قرضہ شو ہوا ہے اور 750 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے آخر میں حالت یہ ہوگی کہ یہ تو قرضہ رہ جائے گا پیچھے انویسٹمنٹ تو نظر نہیں آئے گی جی پچھلے 1.5 سال میں تھوڑا سا آپ کا آواز اچھا نہیں آ رہا تھا آپ سی پیک کے متعلق کی بات جی میں سی پیک کے بارے میں بات کر رہا ہوں جی ہاں جی اس سی پیک کے بارے میں یہ ایک دم غلط گمان ہے لوگوں کو کہ اس میں قرضہ زیادہ ہے اس کے اندر 46 بلین کا جو اوریجنل پیکج تھا اس کے اندر 35 بلین کا جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ تھا ان پاور سیکٹر اس سے حکومت کی نہ اس میں کوئی حکومت کی سرمایہ کاری ہے نہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق ہے یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہے 35 بلین کا جو 11 ارب روپے ہے 11 ارب ڈالر کے باقی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں جس میں روڈ رستے ہیں ٹرین کے انفراسٹرکچر ہے دوسری دیگر انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں اس میں ایک ویری لو ریٹ کا 1% کا 1.5% کا کنسیشنری لانگ ٹرم فائنینسنگ چائنا سے دی گئی ہے لیکن یہ کنسیشنری کتنا ہے اس وقت ورلڈ بینک جو ہے 1.2 1.3 پہ ہے چائنا کا ہمیں لون جو ہے وہ کس قرضے پہ ملا کس پرسنٹیج پہ ملا ہے جی 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 1% میکسیمم 2% ہے کوئی 1% ہے کوئی 1.5% 2% تو بہت زیادہ ہے اچھا چلیں اب میں یہاں ایک منٹ مفتاح صاحب تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیے کیونکہ بیسیکلی جو ای اے ڈی کی فگرز ہیں اور جو فگرز اس کی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ 2.2 ارب بلین ڈالر جو ہے وہ اس وقت چائنیز کا جو قرضہ ہے اور 750 ملین ڈالر یہ آپ کی ایک ریفرنس آیا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ بکس ارینجمنٹ کے لیے کل کو ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں یہ ای اے ڈی کے فگرز کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ کچھ جیسے چشمہ نیوکلیر کا پلانٹ تھا جو کہ ہمارے حکومت سے پہلے سے چل رہا تھا جس کے اندر چائنیز گورنمنٹ کا لون تھا جی اور وہ لون ایک الگ ریٹ کا ہوتا ہے اوبیسلی وہ لون ایک ساتھ تو میچور نہیں ہوگا اور وہ لون کی ٹرم چلتی رہے گی لیکن جو سی پیک کے تھرو آ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے ماں سوائے جو 11 بلین ڈالر میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ انفراسٹرکچر کے آ رہے ہیں وہ کنسیشنری لون اچھا یہ بتائیے گا مفتاح صاحب کہ یہ جو انویسٹمنٹ کمپنیز جہاں پر انویسٹمنٹ کریں گی اس کا کوئی ٹیرفز طے کیے ہیں کہ وہ جہاں پر انرجی پروجیکٹس میں جب انویسٹمنٹ کریں گی تو کس ٹیرف پہ پاکستان کو بیچیں گی اور وہ ڈائریکٹ یہاں سے وصول کریں گی جی یہ جو ٹیرف ہے وہ نہ صرف چائنیز کمپنیوں کے لیے بلکہ پاکستانی کمپنی یا کوئی بھی اور دیگر ملک ممالک سے کمپنی آ سکتی ہیں وہ کمپنی کے ٹیرف ہوں گے مثال کے طور پر کوئلے کے جو ٹیرف ہیں وہ 8 سینٹ تقریباً ہیں آج کے کوئلے کی پرائس کے اوپر اگر کوئلے کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹیکس بڑھ جائے گا اگر کم ہو جاتی ہے تو کم ہو جائے گا لیکن آج کل کے ٹیرف پہ وہ 8 سینٹ کے ہے تو ونڈ پاور کا ٹیرف تھا وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں 13.52 سینٹ کا تھا جو ہمارے اس میں بھی شروع ہوا اس کو ہم نے کم کر دیا 10 سینٹ کر دیا اب وہ 9.5 سینٹ پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا ٹیرف آ جائے گا وہ 8.5 سینٹ میں آ جائے گا ہم اس پیسوں میں سرمایہ کاری لے جائیں گے یہ فرمائیے گا جس طرح سے ہم لوگ موڈیز کو یا دیگر ریٹنگ پرووائڈ کرنے والی کمپنیز کو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بہتر سمجھتے ہیں اسی طرح سے دوسری رپورٹس کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں چھانتے ہیں دی بینک آف امریکہ کہتا ہے کہ 5 ممکنہ ممالک جو کہ طے ہے کہ دیوالیہ ہو سکتے ہیں اس میں پاکستان کا 4تھا نمبر ہے اور سی پیک اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو دی بینک آف امریکہ ایسے تو نہیں لکھتا سر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اور آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہے وہ سی پیک سے خوش نہیں ہیں اور بہت سارے ممالک نے
یہ باتیں کری ہیں, ان کے اداروں نے یہ باتیں کری ہیں کہ آپ سی پیک کا لون واپس کیسے کر دیں گے, اور آپ سی پیک سے, جبکہ اس کے بعد گزارش کرتے ہیں کہ سی پیک تو سرمایہ کاری ہے, چائنا نے سرمایہ کاری کری, اور جب چائنا نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, جب چائنا نے سرمایہ کاری کری, اس وقت پورے یورپ کے اندر صرف $500 ملین کی لمٹ تھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی, پورے امریکہ میں صرف $500 ملین کی صرف لمٹ تھی پورے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی. ٹھیک. تو چائنا نے $46 بلین تک کی سرمایہ کاری کی اپنی کمپنیوں کو اجازت دی. تو چائنا نے تو ہمارا ہاتھ اس وقت پکڑا ہے جب پاکستان پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہم تو دوسرے لوگوں کو دروازہ بند نہیں کر رہے, اگر وہ آنا چاہتے تو وہ بھی انویسٹ کریں. اور اگر بینک آف امریکہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کا چانس ہے, تو یہ پہلی مرتبہ نہیں لکھا ہے. 2014 میں بہت سارے لوگوں نے ٹھیک ہے, وہ تو وہ خیر بہت دفعہ لکھتے آئے ہیں, لیکن صرف ایک آخری بات آپ سے پوچھنی تھی کہ مینوفیکچرر بھی چائنا میں ہے, لینڈر بھی چائنا میں ہے, پیمنٹ بھی وہاں ہو رہی ہے. اکثر ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ایک ڈائریکٹ اس طرح کا لون بھی اگر آتا تھا تو ڈالرز کی شکل میں آتا تھا, پھر آگے ہم اپنے اس کو لوکل کرنسی کے اندر جب کرتے تھے تو ہماری ایک بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جاتی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کے اندر بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی مسئلہ ٹھیک ہوگا یا اور ورس ہوتا جائے گا؟ جی دیکھیے, چائنا سے جب آپ کے روڈ رستے بن جائیں گے اور راہداری کے ہم آپ سے ان سے پیسے لیں گے, ٹولز کے پیسے لیں گے, ان کی ٹرکوں کو پیسے لیں گے, ان کے ہم گڈز اینڈ سروسز کے پیسے لیں گے کہ وہ پاکستانی پورٹ بادر پورٹ استعمال کر کے پیسے جائیں تو وہ ہم کو پیسے ملیں گے, اس سے بیلنس آف پیمنٹ کی فائدہ ہوگا. جب چائنیز گورنمنٹ کے دیے ہوئے بجلی مطلب کی سرمایہ کاری سے لگے ہوئے بجلی گھر پاکستان میں بجلی بنائیں گے اور اس سے ہماری صنعت چل سکے گی اور ہم برآمد کر سکیں گے, تو برآمدات بڑھیں گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے فورن ایکسچینج. لیکن سر انڈیکیٹرز کہتے ہیں کہ برآمدات نہیں بڑھنے والی ہیں آنے والے دنوں میں, انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں. آج کے دن وزیر اعظم پاکستان نے 180 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج ہے. میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اس سے 1/4 بھی کبھی پیکیج نہیں آیا ہوگا, جس کے اندر ہم نے اپ ٹو 7% انسینٹیوائز کرا ہے گارمنٹس کے ایکسپورٹس کو, ٹیکسٹائل دوسری چیزوں کو ایکسپورٹس کو, لیدر کو, کٹلری کو, سرجیکل گڈس کو. وہ تو ٹھیک ہے پیکیج. میں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ بجلی بنائیں گے کہ ہم ارد گرد کے ملکوں کو دیں گے. برآمدات آپ انویسٹمنٹ اسی کی کر رہے ہیں نا, آپ کس ملک کو دیں گے؟ ہم افغانستان کو بیچیں گے, انڈیا کو بیچیں گے, اور کون سے ملک ہیں جہاں ہم برآمد کریں گے بجلی کو؟ نہیں, میں بجلی کی برآمد کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف. اچھا صاحب, میں بات کر رہا ہوں کہ بجلی سے جب صنعتیں چلیں گی, جب دوسری صنعت چلے گی. مفتاح اسماعیل صاحب, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کہہ رہے ہیں, سنیں, یہ کہہ رہے ہیں بجلی آئے گی, بجلی سے صنعتیں لگیں گی, صنعتیں چلیں گی, برآمدات ہوں گی, وہاں سے پھر پیسہ آئے گا, پھر اس کا پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ جو قرضہ آپ نے اس وقت آپ جو دے رہے ہیں 45% کے قریب آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈیٹ سبسڈی میں جا رہا ہے. اچھا, وہ ڈیٹ سبسڈی جو ہے وہ آپ اس ملک کے لوگوں کے اوپر آپ مسلط کر رہے ہیں. یہ 90 ارب کے قریب جب آپ کا ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کا جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہو جائے گا. جب آپ کا جی ڈی پی سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ چائنا کا ڈیٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو وہ کہتے ہیں بینک آف امریکہ پیسے لیے ہوئے ہیں آپ نے, آپ ڈیٹ سروسنگ جو کر رہے ہو وہ تو ہاکس آئیں گے. اور اس وقت جو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 3 بنیادی پرنسپلز بنائے تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف. ایک ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے. وہ جو سیمر رش کی سٹوری تھی کہ پورا انہوں نے CIA نے ایک پوری فورس بنائی ہوئی تھی ہیلی کاپٹرز کی اور دوسری ان چیزوں کی. دوسرا یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کریں گے کہ ہمیں ٹیک اوور کرنا پڑے گا انٹرنیشنلی کہ پاکستان اب اس قابل نہیں رہا. یہ دونوں نہیں ہو سکے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, دونوں اس لیے نہیں ہو سکے کہ پاکستان کی نیوکلیر ایسٹس جو ہیں اس کی لوکیشن کا انٹرنیشنل اندازہ نہیں ہو سکا. وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکا. آخری یہ ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ڈیٹ کو دینے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی اور چیز رہ نہیں جاتی. جب کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی تو پھر ایک یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے آپ سیندک سے تو نہیں ڈیٹ اترتا نا, یا آپ ریکوڈک سے تو نہیں اترتا, یا آپ گندم یا چاول یا کپاس بیچ کے تو نہیں اترتا, یا آپ اچھا پھر اس نے ہمارے جب سارے فیکٹرز آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو وائی وی یعنی ہمارے حکمران آر لیونگ ان اس کی وجہ لینڈ آف گوکو اینڈ لالا. نہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اس ڈیٹ کے ساتھ پروجیکٹس چلتے ہیں. کیوں پروجیکٹس لیے جاتے ہیں؟ پروجیکٹس لیے جاتے ہیں کہ پروجیکٹس میں ایک کمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک کک بیک ہوتی ہے. ٹھیک, اب دیکھیں نا, آپ خود سوچیں کہ $997 ملین قرض لیا گیا حویلیاں تھاکوٹ موٹر وے کے لیے, $216 ملین قرض لے گیا, یہ چائنیز سی پیک کی بات کر رہا, سکھر ملتان موٹر وے کے لیے,
$74 ملین قرض لیا گیا اورنج لائن میٹرو پروجیکٹ کے لیے. بالکل. اور 700 ملین جو ہے وہ ہے تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے. یہ بڑی عجیب و غریب سی ٹرم ہوتی ہے, وہ جو اس کے اندر وہ جو ڈیٹ سروسنگ آتی ہے یا باقی چیزیں آتی ہیں, ان لوگوں کو کوئی سٹیک نہیں ہے. دیکھیں نا, جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی, جتنے موٹر وے بنیں گے, سٹیک پہ ہیں تو صحیح آپ کی نسلیں, جتنے موٹر وے بنیں گے, آپ نے کبھی کسی انجینئر کو دیکھا ہے, ایکسین کو دیکھا ہے, وہ پتہ کیا کہتا ہے, یار میں کس جگہ پہ پوسٹنگ ہو گئی ہے, کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ نہیں ہے تو کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو اور پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں اگر اچھی جگہ لگے ہوں, جہاں کو روڈ شوڈ بن رہا ہو, جہاں کو پل شل بن رہا ہو, تو تنخواہ تو ہم فقیروں کو دے دیتے ہیں, تو یہ بھی تنخواہ فقیروں کو دے دیتے ہیں. بالکل صحیح. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی ہیلتھ کا پروجیکٹ نہیں, ٹھیک, کوئی ایجوکیشن کا پروجیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسانوں کی زندگی کی صاف پینے کا پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی انسانوں کی زندگی کے لیے کوئی مطلب روڈ ٹو فارم مارکیٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر کا پروجیکٹ نہیں ہے. او بھائی, یہاں پر آپ یہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں زمین پہ کچھ نہ اگتا ہو اور آپ نے یہاں فیکٹریوں کا جال بچھانا ہے اور اس کے اندر سے لوگ جائیں گے اور کام کریں گے اور چلے جائیں گے. یہ بنیادی طور پر ایک ایسی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک قطعہ زمین مل جائے اور آپ کو چیپ لیبر مل جائے جو پاکستان کے اندر موجود ہے, تو آپ ان کو غلامانہ طور پہ بٹھا کے ان کو فیکٹریوں میں در در کام کرا کے ان کا مال باہر بیچیں, جو ہم نے افریقہ کے ساتھ کیا, پوری دنیا نے, کہ افریقہ کے اندر انہوں نے کہا کہ تم کیش کراپس لگاؤ, انہوں نے بیچاروں نے کیش کراپ لگائی اور وہاں قحط آتا رہا. آپ اندازہ کریں کہ ان بیچاروں کو نائجیریا کے پاس سعودی عرب سے 1.5 گنا تیل ہے, نائجیریا کا تیل اس کو بینکرپسی سے نہیں بچا سکا. میں نے کئی دفعہ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہا ہے, پرسوں بھی کہوں گا, نہر سویس $6.8 بلین سال کا کماتی ہے اور 1956 سے کما رہی ہے. مصر کی غربت دور نہیں ہوئی کیونکہ وہاں حکمران کرپٹ تھے. سی پیک 50 دفعہ آ جائے, یہاں کی غربت دور نہیں ہو سکتی جب تک حکمران یہاں پر کرپٹ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے میرل اسٹریپ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کی. معاملہ کیا ہے, بریک کے بعد. ہالی ووڈ پر عرصہ دراز سے راج کرتی میرل کا نام پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں پکارا جا رہا ہے. میرل اسٹریپ 157 ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کرنے والی میرل اسٹریپ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اوور ریٹڈ اداکارہ کیسے بنی؟ There was one performance this year that stunned me. It sank its hooks in my heart. Not because it was good. There was nothing good about it. But it was effective and it did its job. It made its intended audience laugh and show their teeth. I don't know what I said. I don't remember. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. ٹرمپ نے اسٹریپ کے اس بیان کو بھی جنگ سمجھا اور منہ کے بل میدان میں آ گرے. کون جانتا تھا میرل کی حساسیت ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نہ بجھنے والی آگ لگا دے گی. Look. Terrific. ویلکم بیک. میرل اسٹریپ 150 سے زائد ایوارڈز, اور کہا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ اوور ریٹڈ ہیں. واقعی اوور ریٹڈ ہیں؟ جانیں گے اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب, سب سے پہلے بتائیے میرل اسٹریپ کیسی اداکار ہیں, آپ کو پسند ہیں؟ میں بنیادی طور پہ ایک شاعر ہوں اور پیدائشی جو جسے کہتے ہیں شاعری زندگی سے اوڑھنا بچھونا رہی ہے. 1988 میں میری پہلی کتاب شاعری کی آئی تھی اور پھر میں نے پی ٹی وی کے لیے ڈرامہ لکھا. 1979 میں اس کی ایک فلم آئی تھی کریمر ورسز کریمر. جی اچھا, یہ یورپ کے اس سارے کے سارے ماحول کے بارے میں تھی کہ جس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ کیریئر وومن کے چکر میں آگے نکل جاتی ہیں. جی جی. تو یہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے خاوند کے پاس چلے جاتی ہے کہ میں نے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی, اور وہ خاوند جو ہے وہ بیٹے کو پالتا ہے اور بیٹا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. تھوڑے سے 2-3 سال کی بات, پھر اچانک اس کو کیریئر کے اندر سے بھی زندگی میں وہ نہیں ہوتی اور بہت سارے مسائل بنتے ہیں. تو پھر وہ بیٹے کو لینے کے لیے عدالت میں کرتی ہے, رجوع کرتی ہے. جی. تو عدالت میں یہ بڑی مزدار بحث چلتی ہے کہ کیا باپ جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتا,
تو بڑی مزدار سٹوری, مجھے آج بھی اس کے ایک ایک ڈائلاگ تک اس کے یاد ہیں. اور ونڈرفل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھی کہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیچرل اداکاری کرتے ہیں. اگر اس کے آنسو ہیں تو بڑے نیچرل, گلیسرین کے آنسو, بڑے اچھے ایکسپریشن ہوتے ہیں. گلیسرین کے آنسو نہیں ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا ڈوب جاتی تھی اپنے کردار کے اندر. جی یہ جو اس کے لیے ہم نے یہاں کہا ہے کہ میرل اسٹریپ کو اس وقت جو ایوارڈ ملا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ مجھے زندگی میں بہت سارے سین ایسے ہوتے ہیں کہ جو سین مجھے متاثر کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہیں, لیکن کچھ سین ایسے کسی فلموں کے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے اندر دکھ بھر دیتے ہیں, اور ایک ایسا دکھ بھرتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی سے خارج نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہے لیکن وہ سین میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ جس کے اندر میں آج تک اس کے دکھ محسوس کرتی ہوں, میرے ہارٹ میں وہ چپ گیا ہوا ہے. وہ سین کسی فلم کا نہیں ہے, ریالٹی کا, وہ ریالٹی کا سین ہے. اور وہ سین وہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری کی پوری کمپین کے دوران ایک جرنلسٹ جو کہ معذور تھا اور اس معذور کی نقل اتاری ہے اس نے, I don't know anything کر کے, اور اس کے اوپر پورے کا پورے اس کی پارٹی کے کراؤڈ نے یوں تالیاں بجائی ہیں. یعنی آپ جمہوریت کے اس خمار کے اندر جس کے اندر آپ کی پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے, آپ ایک معذور آدمی کی تذلیل کرتے, تضحیق کر رہے ہیں اور تضحیق کرتے ہو. اور اس کے اوپر اس نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ چونکہ یہ لوگ مجھ سے ہار گئے ہیں اور مجھ سے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بنیادی طور پر ہم پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو اقبال کہتا ہے نا, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ چنگیز سے تاریخ تر اس لیے ہے کہ یہ پارٹی پالیٹکس جو ہے یہ انسان کو ووٹ لینے کے لیے اس سطح پہ لے جاتی ہے کہ جس سطح کے اندر وہ تمام جرائم جائز ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر میرل اسٹریپ نے یہ بات کر دی ہے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ یہ زیب دیتا ہے کہ پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آئیں اور کہیں کہ اوور ریٹڈ ہیں اور یہ کیا کر دیا انہوں نے, اور ایسے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ چہرہ کیا ہوتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کے جو اس کے اندر چھپے ہوئے چہرے تھے جو اتنی بڑی بڑی صورتحال کر, اب امریکیوں کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر جب کوئی ایک شخص تعصب کی بنیاد کے اوپر اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ابھی تو امریکہ نے اپنا تعصب پوری دنیا کو دکھایا تھا, ابھی تو امریکہ نے پوری دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی. ویتنام میں آپ جاتے ہیں, آپ 50-60 لاکھ بندہ مار دیتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں, یہی ہالی ووڈ ہے کہ جس ہالی ووڈ کے اندر ایک ریمبو بناتے ہیں ایسا, آپ کو مار پڑ رہی ہوتی ہے, آپ کو شکست ہو رہی ہوتی ہے, آپ وہاں سے چیخ کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا ریمبو اکیلا جو ہے وہ ویتنامیوں کو جان مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. آپ کا ریمبو ماچو ہوتا ہے کہ جو اکیلا ہی بڑی چیز ہوتا ہے. آپ بیٹ مین کریٹ کرتے ہیں, آپ سپائڈر مین کریٹ کرتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا کریٹ کرتے ہیں صرف امریکنز کو یہ بوسٹ دینے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ہم کچل سکتے ہیں. اور یہ سب اب پاکستان کے آپ فیمس کالمسٹ ہیں, آپ اینالسٹ ہیں, آپ کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ ہر بندے کو رپلائی نہیں کرتے, رسپونڈ نہیں کرتے. ایک ملک کا نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ جواب دے رہا ہے, وہ اوور ریٹڈ کہہ رہا ہے. میرل اسٹریپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر گورے نے ایک دفعہ پھر امریکہ فتح کیا. وہ کہتے ہیں یہ 11% کالے یہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے, یہ 1 کروڑ مسلمان ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے, یہ ہسپینک جو یہاں پر مونگ پھلی کے فارم میں کام کرتے ہیں, آکے جو ہماری سٹرابیری چنتے ہیں, جو ہمارے ہاں آپ کے کپاس کے کھیتوں پہ کام کرتے ہیں, یہ ہم پہ چڑھ دوڑیں گے, ہم تو ان کو کچل کے رکھ. یہ پہلی دفعہ امریکہ افغانستان کو فتح نہیں کرنے آیا, امریکہ پہلی دفعہ اس کو فتح کرنے, عراق کو فتح کرنے نہیں آیا, امریکہ چلی میں بندے نہیں بھیج رہا, امریکہ جو ہے وہاں ہونڈراس میں نکراگوا میں لوگوں کو مسنگ پرسن کی صورتحال میں نہیں بھیج رہا. امریکہ اس دفعہ خود امریکہ کو فتح کر رہا ہے, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا ہے, اور یہ ہونا تھا. یہ جمہوریت کا اصلی ابدی مستقبل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ رائے جو ہے وہ ایک جاہل, ایک گوار, ایک قاتل, ایک ڈاکو, ایک چور, ایک بددیانت آدمی, اور ایک صالح, ایک نیک, ایک سچے اور ایک ایماندار اور ایک پڑھے لکھے شخص کی رائے کو برابر کر دیتے ہیں, تو پھر اس وقت نتیجہ یہی نکلتا ہے. میں یہ کسی نے پوچھا تھا
ایک دفعہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت اور شورائیت میں کیا فرق ہے. میں نے صرف ایک جواب اس کو دیا تھا کہ جمہوریت اور شورائیت میں فرق صرف یہ ہے کہ جب میں گھر بنانے لگتا ہوں تو اگر میں جمعدار سے، ریڑی والے سے، اور اس کے ساتھ اپنے چوکیدار سے اور اپنے کسی اور راہ چلتے ہوئے اپنا بندے سے مشورہ لوں تو وہ ہے جمہوریت. لیکن اگر میں سیدھا سیدھا جا کے ایک آرکیٹیکٹ سے مشورہ لوں تو یہ ہے شورائیت. اسلام بنیادی طور پر یہ ڈفرنس دیتا ہے. ہم نے مشورے کو بنیادی طور پر اس لیے اس طرح کر دیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے کراؤڈ کو پلے. یہ جمہوریت کا سسٹم یہی ہے کہ آپ 15 دن کے لیے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ شخص تمہارے ووٹوں سے جیتا ہے، یہ تم ہو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور اس سے کام وہ سارے کرواتے ہیں کہ جو اس کے فنڈنگ والے کرتے ہیں. وہ جو 6 بلین جو 7 بلین اس کو دیتے ہیں، اور جو اس کی کمپین چلاتے ہیں، جو اس کے لیے میڈیا کا پیسہ دیتے ہیں، جو اس کے لیے گورننس کا پیسہ دیتے ہیں، وہ اس سے اپنے کام کراتے ہیں. جو شخص پاکستان کے اندر ہیروئن بیچنے والا ہوگا اور وہ اپنے ایم این اے کے لیے اس گاؤں کے 5000 ووٹ لے کے دے گا، اس شخص کے ہیروئن کا اڈا نہیں اٹھایا جا سکتا. جو چور ہوگا. Just think sir کہ you are first class employee of a country like president، وہ اور سپر پاور کا پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ بن کے آپ الیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں میرل اسٹریپ کو، اور دینے کے بعد آپ جو ہے نا ایکسکلیمیشن مارکس لکھ رہے ہیں کہ she is a. اب اس کے بعد بندہ کیا سمجھے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی ایک کاروباری آدمی ہے، اور کاروباری آدمی جو ہے وہ ہر وقت ریٹنگ کے چکر میں ہوتا ہے. ٹھیک جیسے ہمارا پورا میڈیا ریٹنگ، بزنس مین ریٹنگ میں ہوتا ہے نا. اس کی مارکیٹنگ، وہ ہر وقت اس کو جواب دینے کے چکر میں، اور اس نے جواب دیا ہے. اچھا اب یہ اس کا جواب بہت لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. وہ جی کیا بات ہے، میرل اسٹریپ کو وہ بیسیکلی تو وہ گوری ہے، وہ تو کالی ہے. دیکھیں ایک ویلیو کا بیس سسٹم جو تھا نا اس کو آپ کچل دیتے ہیں. ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت کی آمریت ہے، ٹیرنی آف میجورٹی. آپ دیکھیں آج میجورٹی نے فیصلہ کر دیا کہ کالے کی کوئی حیثیت نہیں. میجورٹی نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں. میجورٹی نے فیصلہ کر دیا کہ ہسپینک جو وہاں آیا ہے، جو میکسیکو سے بیچارہ غریب آیا ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ یہ گورا بھی وہ ہے جو ہنگری سے، جو رومانیہ سے، جو انگلینڈ سے، جو جرمنی سے، جو ناروے سے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جرائم پیشہ افراد تھے، جن کے پیچھے قتل کے مقدمے تھے، جن کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے. یہ وہاں سے بحرے جو کہتے ہیں اٹلانٹک جو کہتے ہیں بحرے اوکیانوس کراس کر کے. اگر فیصلے کی بات ہے اور میجورٹی کے فیصلے کی بات ہے تو 8 سال تک میجورٹی کالے کے حق میں بھی فیصلہ دیتی رہی ہے. نہیں، کالے کے حق اوباما کے حق میں فیصلہ دیا تو کیا کیا انہوں نے؟ کالے کے حق میں فیصلہ نہیں. پالیسیز کیا تھیں؟ دنیا میں بدترین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کالے کے نام پہ اوپر آئے اور اپنی ہی قوم کے لیے تذلیل کا باعث بنے. یہی انہوں نے کہا. دیکھیں نا، ہم جیسے بھی غریب آدمی کو وزیر اعظم بناتے ہیں نا، اور وہ غریبوں کا ہی ستیہ ناش کرتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ اپنی اس قوم سے بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. جمہوریت کا معاملہ یہی ہے اس طرح کا کہ وہ ایک سٹوج جو ہے نا، ایک بہروپیہ بنا کے لے کے آتے ہیں. ہم جمی کارٹر کو اٹھا کے لائے ہیں. کہاں سے؟ مونگ پھلی کے فارم سے. جمی کارٹر کو اگر $4 بلین کوئی نہ دیتا جو تمہارا کارپوریٹ دیتا تھا تو جمی کارٹر کا الیکشن لڑ سکتا تھا؟ وہ تو مونگ پھلی نہیں بیچ سکتا تھا. ابراہم لنکن کو کس نے دیا؟ ابراہم لنکن کو بھی پیچھے، بھائی ابراہم لنکن بھی پیچھے چلتے تھے. ابراہم لنکن کو لے کے آئے تھے. اچھا ابراہم لنکن کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ دیکھیں نارتھ ساؤتھ کی وہ صورتحال جو بلٹ ہوئی تھی، انہوں نے ایک چیز لے کے آنی تھی، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے وہ غلاموں کا معاملہ جو تھا نا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا. آپ کو ایبل باڈیڈ نہیں چاہیے تھے، آپ کو پڑھے لکھے چاہیے تھے. اس وقت 70% ڈاکٹر جو ہے امریکہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں. اگر امریکہ کو خود ڈاکٹر بنانے پڑتے تو جتنی ایڈ امریکہ نے اس وقت پوری دنیا کو دی ہے اس سے 5 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا. بالکل صحیح. اس لیے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ اپنا امیج ختم. اب وہ ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اب حالات مختلف ہو گئے تھے، اس لیے ابراہیم لنکن ضرورت تھی. پھر سر بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اچھا نہیں کیا میرل اسٹریپ. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. مجھے بھی آپ کو نہیں ہوا؟ دیکھیں ہماری جوانی کی چلیں بریک لے لیتے ہیں. اب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی کالز تیسرے حصے میں شامل کی جاتی ہیں. کالز شامل کی جائیں گی. ایک اور اہم ایشو ہے، اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी कॉल्स शामिल की जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आज के टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा। हमारे नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और अभी हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन्स की। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की जो फहरिस्त है वो तवील होती जा रही है। ऐसा क्यों है, जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, वजह क्या है? देखें, इसी बायस तो कत्ले आशिकां से मना करते थे, अकेले फिर रहे हो यूसुफ़ बेकारवां होकर। ये लोग कुछ दिनों से जो मिसिंग पर्सन्स में आए हैं, हम आज से बहुत अरसा पहले कहते थे कि ये मिसिंग पर्सन गलत है। किसी शख्स के बारे में अगर कोई जुर्म है तो उसको बाजार में लेके आओ, उसके ऊपर मुकदमा चलाओ और सामने लेके आओ जी। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो थे अपने चक्करों में पड़े हुए थे। ये ब्लॉगर्स बनाते थे और ये कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, ये एंटी टेररिस्ट मुहिम चली हुई है, फलां है, ये है, वो पता नहीं क्या, और समझते थे कि हम ऐसे पर भी हाथ लोग नहीं डाल सकते। आप अंदाजा करें, ऐसे भी लोग मिसिंग पर्सन में गए हैं जी। कि जिन्होंने जिंदगी, तंजीम ने कभी जिंदगी भर असला नहीं उठाया, जैसे हिज़्ब उत-तहरीर जी। उनके बहुत लोग मिसिंग पर्सन में गए, वापस अभी भी मिसिंग पर्सन में हैं उनके लोग। प्रोफेसर्स हैं उनके अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं जो जिंदगी में कभी शायद ब्लेड भी उनके पास ना होगी, लेकिन एक नजरियाती क्लैश की सूरत हाल में वो उनको उठा लिया गया, इसलिए कि अमेरिकन प्रेशर भी है, बाकी चीजें भी हैं जी। हम आज भी हम इनके बारे में भी कहते हैं, अगरचे कि मेरे शदीद इख्तलाफात हैं सलमान हैदर से भी उनसे। ये एक ऐसी वेबसाइट चलाते थे बैंसा जो ब्लास्फेमिक थी। मैं अगर कभी उनके आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करता हूँ तो इस मुल्क में आग लग जाए, बिल्कुल आग लग जाए। रसूल के कार्टून तक उसके अंदर ये सूरत हाल थी जी। लेकिन ये फिर पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्होंने एक खास ट्रेंड भी लिया। ठीक है, मैं आज भी कहता हूं कि इनको सामने लाओ, इनके बारे में इतना मवाद मौजूद है कि मुकदमा चलाया जा सकता है, फेयर ट्रायल। लेकिन मुझे आज तकलीफ इस बात पे हुई कि हूद भाई साहब खड़े होते हैं वहां पर इस्लामाबाद में और खड़े होकर कहते हैं कि ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल 1400 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। हूद भाई साहब ने बोला है जी, उनके ट्विटर पे चल रहा है फ्री बैंसा। अब बैंसा वो चीज है, बैंसा और रोशनी वो वेबसाइट्स हैं कि जिसके ऊपर लोग तकलीफ में थे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मिसिंग पर्सन मत लाओ, सामने लाओ जी, और लोगों को बताओ इनका जुर्म क्या है, और लोगों को बताओ कि कैसे लोगों के जज्बात से खेलते रहे हैं मुस्तकिल तौर पे, और फिर उसके बाद उसके हेट स्पीच में लेके आओ, कोच भी है, मुकदमा चलाओ, सामने लेके आओ। लेकिन ये जो उनको आज़ादी के लंबरदार अब बनाया जा रहा है और उसके ऊपर, और हुदूद भाई साहब कहते हैं 1400 साल पुरानी, आप क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि लोग अगर अल्लाह के रसूल सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो बैकवर्ड जाना चाहते हैं। नेवर। उस 1400 साल पहले ये दुनिया ज़्यादा पुरअमन थी, ये दुनिया ज़्यादा पुरसकून थी, ये दुनिया ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी, ये दुनिया ज़्यादा अमन और आश्ती का गहवारा थी, ये दुनिया के अंदर इंसान की इज्जत और तकरीम होती थी। आज की दुनिया तो बदतरीन दुनिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं जनाब। सबसे पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं नजीब खान बात कर रहा हूँ पेशावर से। खान साहब फरमाइए, क्या कहना चाहिए, सवाल करें। जी, सवाल ये है मेरा कि औरिया साहब का बाकायदा मैं लिसनर हूँ और उनकी काफ़ी जो है कदर हमारे दिल में है। तो इनसे सवाल एक है मुख्तसर सा कि अक्सर आप जो है ग़ज़वा हिंद का जो तज़किरा करते हैं, तो आपसे इसके बारे में ये पूछना है कि ग़ज़वा हिंद आपके ख्याल में क्या ये मौजूदा जो सियासतदान है और फ़ौज है यही करेंगे, या इसके लिए अल्लाह ताला कोई जो है और मुंतखब करदा लोग की जो है फ़ौज आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं ग़ज़वा हिंद से पहले हमें ग़ज़वा पाकिस्तान देखना पड़ जाए? खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें ये बातें तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है, लेकिन जो कुछ भी होगा जी, वो एक ऐसी फौज होगी कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे कहते हैं शरीयत को नाफज करने, क्योंकि ग़ज़वा हिंद जो है वो बेसिकली शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए होगा। पाकिस्तान की फ़ौज भी कर सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज को मुख्तलिफ फ़ौज नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज का मतलब यह है कि ऊपर चीफ के जो नज़रियात हैं नीचे सबके नज़रियात होते हैं जी। मुझे याद है अच्छी तरह PMA में हमने कुछ अरसा गुजारा था, जब हम अकेडमी में होते थे तो कुछ अरसा वहाँ जाना पड़ता है। तो आपको याद है कि एक टोस्ट करते हैं फौज के, वो इन द नेम ऑफ द किंग एंड द क्वीन। अच्छा, वो अब उसमें जेंटलमैन बिस्मिल्लाह, जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, और वो जो टोस्ट था उसमें शराब की जगह जो थी वो रूह अफ़ज़ा था जिसको पीना होता था। तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब ऊपर चीफ बदल जाए, सब बदल जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मुल्तान से। अब्दुल्ला साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा औलिया साहब से एक सवाल है कि जिस तरह हमने देखा कि अमेरिका के इलेक्शन में ट्रम्प, भारत में मोदी और बरतानिया में थरीसा में किस्म के दाएं बाजू के लोग आए,
تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ لبرل اور لیفٹ ونگ کی پالیٹکس سے انتہائی متنفر ہیں؟ اور کیا یہی کچھ اسی طرح کا ہم اب تک 2018 کی الیکشن میں پاکستان میں دیکھیں گے، یا پاکستان کا سارٹ آف رائٹ لیفٹ کا کوئی ایسا سین نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی. ایک طرف مکمل کفر ہوگا اور ایک طرف مکمل اسلام ہوگا. منافقت کی گنجائش نہیں رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ تم لبرلزم اور سیکولرزم کے غارب کے اندر اسلام کو گالی دینا، ہم بڑے لبرل ہیں، ہم بڑے سیکولر ہیں، دشمنی ہماری اسلام کے ساتھ ہے. مذاق ہم مسلمانوں کا اڑائیں گے، مذاق ہم برقعے کا اڑائیں گے، مذاق ہم حجاب کا اڑائیں گے، مذاق ہم بکرے کی قربانی کا اڑائیں گے، مذاق ہم مولوی کا اڑائیں گے، داڑھی والے کا اڑائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام بھائی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ملک عیسیٰ کراچی سے. سر ملک صاحب سوال کیجئے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ نے عزت دی ہے پاکستان کو جنرل رحیل صاحب کے ذریعے، جی جی، تو یہ ہم لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ جی اوریہ صاحب صحیح جواب دے سکتے ہیں اس کا. اوریہ صاحب دیکھیں ہم تو آج تو عزت تو دی ہے. دیکھیں جنرل رحیل وہاں چلے گئے. دیکھیں میں کل بھی کہا تھا، جی آج باتیں کر رہے ہیں جی ایران کو شامل ہونا چاہیے. میں کب کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جی. لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو اسلامی کانفرنس بلاتا ہے اور اس میں ایران نہیں آتا تو اس کے باوجود بھی اسلامی کانفرنس رہتی ہے نا، رہے گی، بالکل بالکل رہتی ہے نا، بالکل تو ختم. اگر رحیل شریف وہاں جاتے ہیں اور ایران اور عراق اور شام نہیں آتے تو اس کے باوجود مسلمانوں کے 32-35 ملک تو رہیں گے نا. بالکل رہیں گے، بالکل رہیں گے. اول تو ایران کو خود شامل ہونا چاہیے اور وہ رحیل شریف کو والنٹرلی شامل کرنا چاہیے. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، جہازیب سلیم میرا نام ہے، لاہور سے. جہازیب صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے. جی جی. ایک مسنگ پرسن بہت دیر سے ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی مسنگ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بارے میں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہماری حکومت نے حوالے کیا امریکہ کے یا امریکہ اس کو اغوا کر کے لے کے گیا ہے. اس کے اوپر کچھ روشنی ہم ڈال سکتے ہیں؟ جی اوریہ صاحب. دیکھیں اس کے اوپر بہت تفصیل سے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں اور سب کو پتہ ہے جی کہ اس پاکستان سے وہ گئی ہے اور اس پاکستان سے پھر افغانستان پہنچی ہے اور پھر افغانستان میں اس کے اوپر وہ فائر کرنے کا مقدمہ چلایا کہ اس نے فائر کرنے کی کوشش کی ہے. اٹ واز ان دا کسٹڈی. پھر اس کے اوپر ایوان ریڈلی نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ بگرام جیل میں مجھے چیخیں سنائی دیتی تھیں. ٹھیک، وہ جب وہ آ کے گئی ہے ایک عورت کی جس کو مستقل ریپ کیا جاتا تھا. وہ مسنگ پرسن نہیں ہے، وہ تو امریکہ نے ہماری مسلم امہ کے سامنے اس کو اغوا کر کے اور وہاں رکھا ہوا ہے. اور اس امت میں ایک دفعہ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو فرانس کی پیرس کی ایک بات بتاؤں، بڑی مزیدار بات جی اور شرم آنی چاہیے. پیرس کی میونسپل کمیٹی کے سامنے آج بھی ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے، فری آسیہ. جی ہاں بالکل 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 لگا ہوا. ابھی 4 مہینے پہلے اور کئی سال سے لگا ہوا ہے. پاکستان کی اسمبلی کے باہر آفیہ فری آسیہ کا بینر نہیں لگ سکتا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر فری آسیہ کا بینر نہیں لگ سکتا؟ فرانس نے کرسچن ہونے کا وجہ سے ایک بلاسفیمک عورت کا بینر کئی سالوں سے آج بھی اپنی پیرس کی میونسپل کمیٹی کے سامنے لگایا ہوا ہے. پاکستان کے لاہور کے ٹاؤن ہال کے سامنے، پاکستان کی اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے سامنے، پاکستان کی کراچی کی کسی پارلیمنٹ کے سامنے فری آسیہ کا بورڈ لگنا چاہیے. اگر تم میں غیرت ہے، اگر تم میں حمیت ہے، اگر تم بیٹیوں والے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ بیٹی کی کیا عزت ہوتی ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک پاکستانی قوم کے ایک شخص کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ایک آدمی تھا فلپین کا، اس کو اغوا کیا تھا عراق کے اندر. جی انہوں نے کہا تھا اپنی فوجیں واپس بلاؤ. فلپین کے پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ ایک شخص پورا فلپائن ہے، ہم فوجیں عراق سے واپس بلا رہے ہیں. فلپین امریکی امداد پہ چلنے والا ملک ہے. امریکہ اپنی اس کی پیسے نہ دے اپنی اس کی چھونی کے تو فلپائن زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے باوجود انہوں نے واپس بلا لیا تھا. ہماری غیرت و حمیت، وہ کہتے ہیں حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. ناظرین پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جمیل فاروقی